अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। दरूद सलाम हो तमाम अम्बिया और रसूल पर, खुसूसन ख़ातिमुन नबीय्यीन जनाब मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबा, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन और सारे मुसलमानों पर जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के साथ पैरवी की। दर्स शुरू करने से पहले एक जनरल फीडबैक लेना चाहता हूँ कि इस किताब में जो मालूमात है शायद आप लोग कुछ पढ़ लिए होंगे, तो आप लोग का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, ताकि उसके हिसाब से मैं आप लोगों को तालीम दे सकूं। ठीक है। तो इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तौहीद है और जो है इस्लाम के अरकान हैं, ईमान के अरकान हैं, नमाज और वज़ू, नमाज में क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज में क्या चीज़ें वाजिब हैं और वज़ू कैसे किया जाता है, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, ये मालूमात इसमें दी गई हैं। तो आइए मैं देखूं कि आप लोग इस किताब में जो इल्म दिया गया है उसमें कहाँ तक आप मालूमात रखते हैं। तो तौहीद की कितनी किस्में हैं? हाँ, आप बोलना चाह रहे थे बेटा? तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। क्या क्या हैं? तौहीदुर रुबूबिय्या, तौहीदुल उलूहिय्या, तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात। तौहीदुर रुबूबिय्या और तौहीदुल उलूहिय्या में फ़र्क क्या है? अब आप जवाब दीजिए, दूसरों को देने दीजिए। तौहीदुर रुबूबिय्या और तौहीदुल उलूहिय्या में फ़र्क क्या, डिफरेंस क्या है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। हालांकि कोई भी इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसे अल्लाह का इल्म ना हो। अल्लाह कौन है, अल्लाह की इबादत का मफ़हूम क्या है और अल्लाह की इबादत किस तरह करनी चाहिए, ये इल्मी तौर पर आपको नहीं मालूम है। टर्मिनोलॉजी जो इस्तिलाही तौर पर आपको नहीं मालूम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के बारे में सबको मालूम है। लेकिन इल्मी तौर पर जैसे टेबल्स होते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, लोगों को नहीं मालूम होता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैथ का बेसिक टर्म पूछूँ मैं तो नहीं मालूम होगा। तो इसी तरह जनरल हमारे मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद में पुख्ता होते हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पर तौहीदुर रुबूबिय्या, तौहीदुल उलूहिय्या का फ़र्क नहीं मालूम होता है। इससे आपके ईमान में कमी नहीं होती है, लेकिन जब आप इसका फ़र्क जान जाएंगे तो आपका ईमान बढ़ेगा और आप इंशाअल्लाह तौहीद का जो अपोजिट है, जो शिर्क है, उससे आप बचेंगे। समझ गए आप? तो इस्तिलाही तौर पर ये चीज़ें बताई जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर सब लोगों का इसका इल्म होता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के तौहीद का मफ़हूम क्या है। तो बेसिकली तौहीद को समझाने के लिए तौहीद की 3 किस्में की गई हैं। अल्लाह एक है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए तौहीद की 3 किस्में की गई। सबसे पहले तौहीद और अक़ीदा का मफ़हूम हम जानना चाहते हैं। तौहीद का लिटरली माना क्या है और अक़ीदा का लिटरली माना क्या? आप अक़ीदा सुनते होंगे, अक़ीदा सुने। अक़ीदा का लिटरली माना क्या है? यकीन करना, लिटरली माना, लुग़वी माना जिसको कहते हैं। अक़ीदा का लुग़वी माना है, मेरी दस्ती देख रहे हैं आप? तो क्या कहेंगे? हैदराबाद में गिट्टी मारना बोलते हैं। अक़दा या अक़ीदो, सख्ती से किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना। गिट्टी मारना कहते हैं शायद ना, हमारे पास गाठी मारना बोलते हैं। तो इंसान अल्लाह के ताल्लुक़ से अपने दिलो दिमाग में जो गिट्टी मार लेता है उसको अक़ीदा कहते हैं, उसको अक़ीदा कहते हैं। तौहीद, वाहिद सुना आपने? वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन। अरबी में वाहिदुन के माने क्या है? एक। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये है तौहीद। वाहिद से है,
कुल हुवल्लाहु अहद, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद। इसी वाहिद से तौहीद है, यानी ऐसा इल्म जिसमें अल्लाह को एक माना जाए। अब अल्लाह को एक मानने को समझाने के लिए इसकी 3 जो है किस्में की गई हैं, इसकी 3 किस्में की गई हैं। पहली किस्म है, जैसे भाई साहब ने बताया, तौहीदुर रुबूबिया। आप लोग उर्दू से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश से? हाँ, उर्दू, ठीक है। तौहीदुर रुबूबिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप किताबें जो है बंद करके रख लीजिए, बाद में इंशाल्लाह उसे पढ़ा जाएगा। बंद करके जब दोनों देखेंगे तो आपको नहीं होगा। तौहीदुर रुबूबिया, रुबूबिया रब से है, रब्बुन, रब्बुन के माने होते हैं पालने वाला, रब्बा युरब्बी तरबियतन, पालने वाला। तौहीदुर रुबूबिया जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वननेस ऑफ लॉर्डशिप, वननेस ऑफ लॉर्डशिप। इसको अगर हम मुख्तसर अल्फाज में समझाना चाहें तो अल्लाह को उसके आमाल में एक मानना। अल्लाह के आमाल क्या है? अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह मौत देने वाला है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम। अल्लाह के जितने भी आमाल हैं उसमें अल्लाह को एक मानना। ये मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, वरना इसकी तारीफ क्या है? इस्लाही तारीफ, अल्लाह खालिक है तो उसको एक खालिक मानना, अल्लाह राज़िक़ है तो जनरल क्या कहेंगे, अल्लाह को उसके आमाल में, उसके अफ़ाल में एक जानना। अल्लाह आलिमुल गैब है तो एक ही है, दो नहीं है, तो उसके आमाल में अल्लाह को एक मानना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वननेस ऑफ लॉर्डशिप। दूसरी किस्म है तौहीदुल उलूहिया, तौहीदुल उलूहिया। उलूहिया इलाह से है, इलाह के माने होते हैं माबूद, इलाहुन के माने होते हैं माबूद। आप कहते ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो ये इलाह के माने होते हैं माबूद। कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो ये तौहीदुल उलूहिया यानी अल्लाह को इलाह मानने में एक मानना। इसे दूसरे अल्फाज में कहते हैं तौहीदुल इबादा, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करने को कहते हैं तौहीदुल उलूहिया। इसको अगर आप छोटे से पॉइंट में बोलना चाहें, इंसान का अपने आमाल में अल्लाह को एक मानना। अब नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, नज़र मानते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो इसमें अल्लाह को एक मानना। रुबूबियत में क्या, अल्लाह को अल्लाह के आमाल में एक मानना, और उलूहिया में बंदे का अपने आमाल में अल्लाह को एक मानना। नमाज पढ़ेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, कुर्बानी करेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, ज़कात देंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, नज़र मानेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। आप इस मजलिस में जो बैठे हैं, इसलिए बीवी ने ज़बरदस्ती भेजा है कि जाओ कुछ सीख के आओ, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो आपके जो आमाल हैं, उन आमाल में अल्लाह को एक मानना, इसे कहते हैं तौहीदुल उलूहिया। तीसरी किस्म है तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात, तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात। अस्मा नेम्स, सिफ़ात एट्रीब्यूट्स। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, 99 नाम हदीस में आए हैं, कुछ नाम और जो है दूसरे हदीस की किताबों में हैं, कुछ नाम अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, कुछ नाम इल्म गैब में हैं। सिर्फ 99 नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। हम दुआ करते हैं, अल्लाह हम तुझसे मांगते बिकुल्लि इस्मिन वलक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक। अल्लाह हम तुझसे हर उस नाम के ज़रिए मांगते हैं जो तूने कुरान में नाजिल किया है और जो तूने सिखाया है, या वो नाम जो तूने इल्म गैब में अपने लिए ख़ास कर रखा है। तो मालूम है बेशुमार नाम है, उसमें 99 नाम के बारे में फजीलत है,
کہ ان للہ، اللہ کے لیے 99 اسمن میۃً الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہے، 100 میں ایک کم، من حفظہ وآہا، جس نے اسے یاد کیا اور اس کا پورا حق ادا کیا تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے، 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ترمذی کے ایک حدیث میں سارے 99 نام مذکور ہیں، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال علماء نے قرآن اور حدیث سے 99 نام کو جمع کیا ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے 99 نام میں سے کچھ نام جلدی جلدی بتائیں گے آپ لوگ۔ الرحمن، جلدی جلدی۔ الرحیم، الرحیم، العلیم، الغفار، الغنی، التواب، ماشاء اللہ، یہ اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ دوسری اللہ کی صفات، ایٹریبیوٹ، اللہ کی صفات ایٹریبیوٹ، اللہ سننے والا ہے، تو یہ سمع جو ہے، سمیع یہ اللہ کا نام ہے، اور سمع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ السمیع کے معنی سننے والا، لیکن السامع کا معنی بھی سننے والا ہوتا ہے، لیکن سننے والا آپ کا ایک پاور ہے جو آپ سن سکتے ہیں۔ تقریباً یہاں سے آپ 100 میٹر دوری کی آواز سن سکتے ہیں ڈائریکٹ کانوں سے، مائک کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر تک کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع ہے وہ کیسا ہے؟ ہمارے سننے کی طرح نہیں ہے، وہ چھوٹی سی آواز جو ہم سن نہیں سکتے اسے بھی سن لیتا ہے۔ یہاں پر ایک چوٹی اندر چل رہی ہوگی انشاءاللہ، ہاں آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، تو یہ سمیع۔ تو اللہ کے جو خاص صفتیں ہیں وہ صفتیں ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو الرحمن نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو التواب نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو السمیع نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو الغفار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، توحید، ونس۔ ہم اپنے آپ عبد الغفار کہیں گے، عبد التواب کہیں گے، عبد الرحمن کہیں گے، یہ صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ ہم اپنے آپ کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں محمد سمیع، بہت سارے نام آج محمد سمیع نام ہے، محمد عبد السمیع، محمد رحمان نہیں، محمد عبد الرحمن یا رحمان نہیں۔ اللہ کی یہ صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سمیع ہوں، نہیں، میں سامع ہوں، میں سنتا ہوں، لیکن سمیع جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص، یہ 3 قسمیں جو ہے جو ایک توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے۔ جب وہ رب ہے اور اس میں ساری دنیا کے لوگ صرف چند دہریہ جسے ناستک کہتے ہیں، ایتھسٹ جسے کہا جاتا ہے، ان کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لوگ توحید الربوبیہ کے قائل ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ صرف ناستک، ایتھسٹ یا جسے آپ دہریہ کہتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ایسے وجود میں آ گئی، ورنہ کفار مکہ بھی توحید الربوبیہ کے قائل تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، قرآن میں ہے کہ جب کفار مکہ سے پوچھا جاتا تھا من انزل من السماء ماء، تو کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے اللہ۔ آپ غیر مسلموں سے بھی پوچھیں گے تو وہ گاڈ کے قائل ہیں، ان کا خدا ہے، ان کے خدا کی، ان کے جو ہے گاڈ کی، ان کے ایشور کی صفات بھی ہیں، وہی مانتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ایک طاقت ہے۔ تو دنیا کی اکثریت اس کی قائل ہے، اکثریت، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء کو اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، توحید الربوبیہ کی دنیا کی اکثریت قائل ہے، اکثریت، صرف چند جو ہے پرسنٹ، زیادہ سے زیادہ 10% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو توحید الربوبیہ کے قائل نہ ہوں۔ سب لوگ مانتے ہیں، کوئی جو ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن مانتے ہیں کہ ایک طاقت ہے جو اس دنیا کو پیدا کی ہے، اس دنیا کو چلاتی ہے۔ فرق مسلم اور غیر مسلم میں
توحید الالوہیہ میں آتا ہے. جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ موت دینے والا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ رزاق ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. یہاں اختلاف جو ہے ہمارا غیر مسلموں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک اور نقطہ ہوتا ہے، اللہ ہی کی ہونی چاہیے، ورنہ اس میں بھی 50% لوگ آ جاتے ہیں. اس میں 10% لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں توحید الربوبیہ کا. اس میں 50% لوگ ہیں جو توحید الالوہیہ کے تو قائل ہیں لیکن ساتھ میں شرک کرتے ہیں. اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے یا اللہ کی بھی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. یہاں پر نقطہ جو ہے آ کر گڑبڑ ہوتا ہے. جو لوگ غیر مسلموں میں بھی، چاہے کرسچن بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. غیر مسلم بھی اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں لیکن بیچ میں بتوں کو ڈال دیتے ہیں. تو یہاں انبیاء کی دعوت آتی ہے. جو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جتنے بھی انبیاء کا قصہ بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف میں، سورہ شورى میں، تو انبیاء کا جب قصہ بیان کیا جاتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو جیسے ہی آیت شروع ہوتی ہے کہ ہم نے مدین میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود میں صالح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کا جو ہے پہلا سینٹنس کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ پہلا جملہ نبیوں کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ہاں نہیں، وہ قرآن کے الفاظ. آپ لوگ تراویح سنتے ہیں نا، بار بار یہ جو ہے آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. قرآن ایک دیں گے؟ ایک قرآن چاہیے تھا. دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا قصہ شروع کر رہا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 59. میری آنکھیں تھوڑی قریب کی کمزور ہے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد آگے جو ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. پھر تیسرا جو ہے قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرے نبی کا قصہ. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. تو یہ ساری قوموں کی طرف اللہ نے جو رسولوں کو بھیجا تو پہلی دعوت ان کی کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے نہیں کہا اے میری قوم سنو اللہ تمہارا مالک ہے، اے میری قوم سنو اللہ تمہارا رازق ہے، اے میری قوم سنو اللہ ہی بارش برسانے والا ہے،
اے میرے قوم سنو، اللہ ہی ہوا کو چلانے والا نہیں کہا، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں تھا۔ اب کسی کافر کو راستے میں پکڑ لیجئے، کسی کو بھی غیر مسلم کو، اس سے پوچھیں گے، اگر آپ 100 غیر مسلم کو پکڑیں گے تو شاید اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ اس کا انکار کرتا ہو کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ ہزاروں میں ایک ملیں گے، مطلب 10% بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، جسے ایتھسٹ کہا جاتا ہے، ناستک جسے کہا جاتا ہے، ظاہریہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھیں یہاں پر ما لکم من الہ غیرہ، یہاں جو ہے توحید اور یہاں شرک کی نفی، شرک کی نفی، یہ نقطہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہے۔ آپ مانیں گے اسے؟ مومنون میں اکثریت مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جہاں بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، حنیف تھے۔ حنیف کے معنی ہوتے ساری دنیا سے کٹ کر، سارے معبودوں سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جانا۔ کافی تھا؟ نہیں کافی تھا۔ ولم یکن من المشرکین، پھر آگے کہا جاتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ برابر شرک چل رہا ہے۔ جیسے ٹرین 2 پٹری پہ چل رہی ہے، ایسے ہماری عبادتوں کے ساتھ بھی شرک ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ما لکم من الہ غیرہ کہا ہے، اور شرک کے بارے میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، بار بار تنبیہ کی، اتنی وضاحت کے ساتھ شرک کی تنبیہ کی گئی ہے کئی مقامات میں۔ 2 مقامات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح الفاظ میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا بسا۔ اچھا، کیا انبیاء سے بھی شرک ہو سکتا تھا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ انبیاء سے شرک ہو سکتا ہے؟ ہاں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے؟ سوچنا بھی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوچنا بھی گناہ ہے، تصور کرنا بھی گناہ ہے، بلکہ تقریر میں بولنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر انبیاء بھی شرک کریں، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ اچھا، شرک بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ شرک، میں مثال دوں گا تو ابھی سمجھ میں آ جائے گا کہ زنا بڑا گناہ ہے۔ مثال دے کے جب سمجھاؤں گا تو آپ کو نزدیک جو ہے آپ کا ذہن فوراً پلٹ جائے گا، اور آپ فوراً زبان حال سے انڈائریکٹلی آپ کو زنا بڑا گناہ نظر آئے گا۔ آپ کو معلوم ہے شاید وہ، بتاؤں میں؟ ہاں، آج 21ویں رات ہے، آپ فجر کی نماز تک سو گئے، عبادت کیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، صبح آپ 11 بجے اٹھے، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آیا مغل پورہ کے ایک 60 سال کے بوڑھے نے 14 سال کی لڑکی سے زنا کیا۔ صبح واٹس ایپ دیکھا آپ نے، اٹھنے بعد سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے میں بھی وہی کرتا ہوں، جو باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو،
واٹس ایپ پہ دیکھا آپ نے میسج آیا اور جو ہے ابو ایمل کی رپورٹ آئی, آزاد رپورٹر کا بھی ویڈیو آیا, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا بتائیں آپ؟ غصہ نہیں ہوں گے, اول فول بکیں گے, ماں بہن کی گالی بھی دیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ بول رہا ہوں, ماں بہن کی گالی بھی دیں گے, غصہ بھی ہوں گے. اگر آپ کے سامنے آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ مل جائے آپ کو, مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کچا دبا جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں, ہے یا نہیں ہے؟ سب مل کے اس کے ماریں گے, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ کے اطراف میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں ان کو ماریے آپ, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ان کو روڈ پر لا کے ذلیل کیجئے, یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن ان سے آپ کا جو تعلق ہے, کبھی کیا آپ نے ان کو شرک کے بارے میں کوئی تنبیہ کی؟ بتایا میرے بھائی ایسا مت کرو, غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے, شرک اصغر ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, میں بتاؤں گا آپ کو. کبھی آپ نے سمجھایا بھائی ایسا مت کو, یہ شرک ہے؟ کبھی سمجھایا آپ نے؟ تو بڑا گناہ آپ کے نزدیک کیا ہوا؟ زنا ہوا نہیں ہوا؟ یہ حال ہے مسلمانوں کا. قرآن مجید میں 12 اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بارے میں ذکر کرتا ہے, اور جب میں بار بار خطبہ دیتا ہوں توحید کے بارے میں, کیا مولوی صاحب بار بار وہی پرانی جو ہے تقریر کرتے ہیں, بار بار وہی توحید کی باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے موحد ہیں, پکے مسلمان ہیں, شرک تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ تصور آپ کے دل میں آتا نہیں آتا ہے؟ ابھی آج کا پورا درس توحید پر ہو گیا, اور آج پورا درس توحید پر ہی ہوگا, لیکن آپ کیا سوچیں گے قطب شاہی مسجد میں تو ماشاءاللہ سب پکے مسلمان ہیں, سلفی مسلمان ہیں, شرک تو کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو یہ درس بیکار ہے نہیں بیکار ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 2/3 توحید اور شرک کے بارے میں گفتگو کیا ہے. انبیاء کے قصے بھی توحید پر ہیں, توحید کے انکار کرنے والوں پر جو ہے عذاب نازل ہوا, شرک کرنے والوں کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ تقریباً 2/3 آیتیں. آپ نماز میں جب امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں, جن لوگوں کو معنی معلوم ہوتا ہے کہ 12 وہی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں, 12 ریپیٹ کی جا رہی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ دنیا کا کتنا بھی اچھا عمل کر لیں, سارے اعمال آپ کے بیکار ہیں. اس لیے انسان کے لیے سب سے پہلا ضروری سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے, اپنے رب کو پہچانے, اللہ کی حقیقت کو پہچانے, اللہ کے اسماء کو پہچانے, اللہ کی صفات کو پہچانے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو اپوزٹ ہے شرک ہے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں معلوم ہو گئی, شرک کی قسمیں 3. بھئی کل سے 1 روپے والی چاکلیٹ لے کے آؤ ذرا. ہاں اسٹینڈ اپ, بولیے بولیے. بھول گئے, ماشاءاللہ, کم سے کم 3 تو معلوم ہی. اور کسی کو معلوم ہے؟ ہاں نہیں معلوم ہے. شرک اکبر, شرک اصغر, صرف شرک خفی. ماشاءاللہ آپ کو بھی 3 معلوم تھے. شرک اکبر, شرک اصغر, شرک خفی. شرک خفی اور شرک اصغر تقریباً سیم ہے, سمجھنے کے لیے 3 اگر ڈیٹیل میں بتائے تو زیادہ اچھا ہے. شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ توحید میں شرک کرنا. توحید میں شرک کرنا, اللہ کی عبادت کرتے کرتے غیر اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ عالم الغیب ہے, صرف اور صرف, ہر جگہ صرف لگائیے, ہی لگائیے, بھی نہیں لگائیے. بھی لگا دیں گے تو پھر شرک ہو گیا, ہی لگائیں گے تو ہی وہ توحید ہوگی. اللہ ہی عالم الغیب ہے. جب آپ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک اکبر ہو جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا. شرک اصغر جیسے ریا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں کس کے لیے؟ دکھانے کے لیے, شو آف کے لیے,
ڈر سے، جیسے مدرسوں میں بچے جو ہے استاد کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ اپنے گھر والوں سے، اور کچھ لوگ اپنے گھر والیوں سے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے دادا نانا کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں شو آف کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. اور یہ جب بڑھتا ہے، سمجھے نا، پہلے کیا ہوتا ہے انسان کے بدن میں جو وائرس ہوتا ہے وہ جب ڈیولپ ہوتا ہے ہوتے ہوتے وہ کینسر ہو جاتا ہے. پہلے کیا ہوتا ہے، وہ ایک کچھ بیماری ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے پہلے آپ کو کھانسی آتی ہے، کھانسی اگر زیادہ دن ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ٹی بی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی شرک اصغر جو ہے بڑھتے بڑھتے شرک اکبر ہو جاتا ہے. کل آپ آج اپنے گھر والوں کی نماز پڑھے تو بعد میں آپ صرف گھر والوں کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے. شرک خفی کہتے ہیں منافقین کا جو ہے، اللہ کو مان رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے پیچھے جا کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں. 3 قسمیں جو ہے شرک کی جاننا ضروری ہے، تب جا کے کہیں ہماری عبادتیں جو ہے اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ توحید کی کون سی قسم ہے؟ یہ آسان سوال ہے. توحید الربوبیہ رب دیا ہے نا، رب اللہ سارے جہان کا پروردگار ہے، توحید الربوبیہ ہو گئی. الرحمن الرحیم کیا ہوا؟ توحید الاسماء ہوئی. مالک یوم الدین صفات ہو گئی. توحید الاسماء الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید الصفات ہوگی، توحید الاسماء والصفات. ایاک نعبد، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید العبادہ، توحید الالوہیہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانہ بھی مدد مانگنا، یہ عبادت ہے یا نہیں عبادت ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو استعانہ، عبادہ، نذر، ذبح، دعا، یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں، ساری چیزیں. تو دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ نے توحید کی ساری قسمیں بیان کر دی. یہ سمجھانے کے لیے جب بتایا نا توحید کو جو 3 قسمیں کی گئی ہیں. آج جو لوگ جو ہے انٹرنیٹ پر زیادہ گوگل کرتے ہیں تو کرسچنس کے بہت سارے سوالات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تثلیث ہے. تثلیث معلوم ہے آپ کو؟ ٹرینٹی. اچھا چلیے آپ کو وہ نہیں معلوم ہے. عیسائیوں کے ہاں اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جبرائیل، تینوں مل کر خدا ہوتے ہیں. تینوں الگ الگ خدا ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے. تو تثلیث کہتے ہیں. تثلیث یہ ثلاثہ سے ہے، 3. تو وہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو نوجوان، انٹلیکچوئل نوجوان جن کو بولتے ہیں، جو گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں اور اکثر جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، تو ان کو کرسچن پریشان کرتے ہیں. آپ چیٹنگ کریں گے کسی کرسچن سے تو کیا کہے گا؟ آپ کے بھی تو توحید 3 قسمیں ہیں، ہمارے پاس تثلیث ہے تو آپ کے پاس توحید کی 3 قسمیں ہیں. کسی نے کبھی چیٹنگ کی کسی کرسچن سے تو اس طرح وہ پریشان کرتے ہیں. تو ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کی تثلیث الگ ہے، ہماری توحید کی 3 قسمیں توحید ہی ہے، تثلیث نہیں ہے. تثلیث ثلاثہ سے ہے، 3 چیزیں ہیں. یہاں توحید تینوں ایک ہی ہیں. اور یہ ہم صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. آپ کے یہاں تثلیث 3 خدا ہیں، 3 جو ہیں معبود ہیں جن کو آپ جو ہے پرستش کرتے ہیں. 6 منٹ باقی ہے. اب آپ کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتا ہوں میں. الحمدللہ سب لوگ مسلمان ہیں نا؟ ہاں الحمدللہ. کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی صاحب ہمت کر کے لکھ سکتے ہیں یہاں پر کلمہ؟ ہمت کر کے آ کے کلمہ لکھیے. ماشاء اللہ.
مسلمانوں کا پہلا کلمہ نہیں لکھنے کے لیے تیار ہے کوئی جلدی کیجیے 6 منٹ باقی ہیں. اچھا میں لکھتا ہوں ارشد بھائی ٹائم بتا دیجیے گا, ٹائم آپ بول دیجیے. پڑھیے سب لوگ پڑھیے. جس کو جواب معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ نہیں بھائی بولا ہاتھ اٹھائیے خالی. آپ پڑھیے پھر سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ دیے سب؟ نہیں سمجھ گیا میں جان بوجھ کے کیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ جب اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں. کیا توحید کا درس؟ کلمہ میں نے لکھا ہے, کلمہ غلط لکھا ہوں میں, اور سب لوگ پڑھ دیے. کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتے آپ کے علاوہ؟ آپ کہیں سے فارغ ہیں شاید نہیں؟ ماشاء اللہ کلمہ میں نے غلط لکھا ہے, حافظ ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. مسجد کے ٹرسٹی کتنا انعام دے سکتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے والوں کو؟ میری طرف سے 50 روپیہ دوں گا میں. ہاں ساتھ میں ملا کے نہیں لکھے, چلیے ماشاء اللہ گڈ ٹرائی. الگ لکھیں جہاں ساتھ جگہ اگر کم ہوگی تو کیا کریں گے, 2 لائن میں لکھیں گے. جلدی کیجیے. اب بتائیے افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے. کلمے کو میں نے غلط لکھا اور اس میں سے کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں, صرف ایک صاحب. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ ہاں ضیاء الرحمان. ماشاء اللہ مبارک ہو. وقت نہیں ہے اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں, یہ آپ کو ہوم ورک ہے. لام کے اوپر تشدید نہیں ہے. کون سے لام پر؟ یہاں پر اللہ ہے تشدید نا, الا اللہ. یہاں پر تشدید نہیں رہے گی. یہ آپ کو لیے ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب لوگ اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے. ہوم ورک ہے, اس میں ایک جگہ میں نے غلط لکھا ہے, اسے صحیح کرنا ہے اور وجہ بتانا ہے کہ غلط کیوں ہے اور صحیح کیوں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, یہ کل آپ لوگ کے لیے ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں آپ مت بتائیے شیخ, ریسرچ کرنے دیجیے. السلام علیکم.